अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, आप जो किताब समाअत फरमा रहे हैं उसका नाम है क़ल्ब सलीम। दस्तगीब शिराज़ी साहब की ये किताब है। आज हम आपके सामने इसकी 25वीं रिकॉर्डिंग पेश कर रहे हैं। सफ़ा नंबर 275, पैरा नंबर 2। लेकिन इसके साथ ये हकीकत जहन में रहनी चाहिए कि अक़ीदा तौहीद हर हाल में ज़रूरी है, क्योंकि तौहीद का अक़ीदा इंसानी फ़ितरत में शामिल है और इस अक़ीदे की माफ़ी किसी हालत में भी मुमकिन नहीं है। और अज़ाब दायमी से निजात के लिए ये भी ज़रूरी है कि इंसानी दिल इन अयूब से भी पाक होना चाहिए जिनके लिए अक़ल का तकाज़ा है कि वो बदतरीन ऐब हैं। मसलन, इंसानी दिल हसद का मरकज़ नहीं होना चाहिए और इंसानी दिल तकब्बुर का मंबा नहीं होना चाहिए। यानी इंसान अपने दिल में रज़ाइल औसाफ को महकम ना होने दे और किरदार और गुफ्तार के अज़ाब का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो इसमें क़ासिर के लिए माफ़ी है, मुक़स्सिर के लिए माफ़ी की गुंजाइश मौजूद नहीं है। इस मतलब की मज़ीद तौज़ी ये है कि बाज़ गुनाह ऐसे हैं जिन्हें शरीयत के अलावा इंसानी अक़ल भी गुनाह तसव्वुर करती है और इन्हें काबिल नफ़रत ख़याल करती है। मसलन, इंसान की फ़ितरत सलीम शराब, जुए, ज़िना, चोरी, जुल्म, ख़यानत और नाप तोल में कमी को बुरा समझती है। लिहाजा अगर कोई जाहिल क़ासिर अक़ीदा तौहीद पर कायम रखते हुए इन इख़लाक़ी बुराइयों से परहेज़ करता हो तो वो दायमी अज़ाब में मुब्तला ना होगा, और अगर कोई शख्स इख़लाक़ी बुराइयों में मुलव्विस होगा तो इसे अपने बुरे आमाल की सज़ा का सामना करना पड़ेगा। अलबत्ता शरई फ़राइज़ और मुहर्रमात से क़ासिर होने की वजह से इसे शरई फ़राइज़ के तर्क पर और मुहर्रमात के बजा लाने पर अज़ाब नहीं दिया जाएगा। अदल खुदाबंदी का यही तकाज़ा है। अलबत्ता जाहिल क़ासिर से अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल का मामला करे तो ये अलहदा बात है, क्योंकि अल्लाह ताला फ़ज़ल अज़ीम का मालिक है और अहले ईमान के लिए अल्लाह का फ़ज़ल इंतहाई वसी है। क्योंकि जब भी कोई मोमिन किसी नेकी का इरादा करता है और फिर किसी रुकावट की वजह से उसे बजा लाने से क़ासिर रहता है तो अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से इसके नामा आमाल में नेकी करने का सवाब तहरीर करने का हुक्म जारी करता है। सूरह निसा की आयत नंबर 32 में इरशाद बारी ताला, तुम अल्लाह से उसके फ़ज़ल का सवाब करो, बेशक अल्लाह हर चीज़ को जानने वाला है। हम अल्लाह ताला से दरख्वास्त करते हैं कि वो हमसे अपने फ़ज़ल का मामला फ़रमाए। इलाही आमीन। बुज़ुर्गान दीन की मायत हासिल करें। खुदावंद आलम फैज़ और रहमत का मंबा है और दुनिया में इसका फैज़ मासूमीन के तवस्सुल से पहुँचता है और यही मज़ाहिब इमामिया का मुसल्लम अक़ीदा है। ज़ियारत जामिया के फ़ुक़रात से इसी अक़ीदे का इस्बात होता है। इसीलिए जिस शख्स को नूर यकीन की ज़रूरत हो तो उसे चाहिए कि आले मोहम्मद से क़ुर्ब मानवी और इत्तिसाल रूहानी और रब्त क़ल्बी में इजाफ़ा करे। और जब कोई तज़किया शुदा शख्स अनवार इलाही के रूबरू होता है तो इसमें तजल्लियात नूर का इनकास होता है और इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसा कि साफ़ आईना सूरज के सामने रखा जाए तो इसमें सूरज की किरणों का परतों दिखाई देता है। इसी तरह से साफ दिल में भी अनवार इलाही की किरणें चमकने लगती हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने अहले ईमान को बुज़ुर्गान दीन से रब्त मानवी रखने का हुक्म दिया है। सूरह तौबा की आयत नंबर 119 में इरशाद बारी ताला, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन, यानी ए ईमान वालो, अल्लाह की नाफरमानी से बचो और सच्चों के साथ हो जाओ। सदाकत के 6 मज़ाहिर हैं। सादक़ीन की मायत से मुराद ये है कि इनकी मवाफ़क़त और पैरवी की जाए, और सादिक़ वो हैं जो सदाकत के 6 मज़ाहिर पर पूरा उतरते हों। और सदाकत के 6 मज़ाहिर ये हैं: नंबर 1, गुफ्तार में सच्चाई। नंबर 2, किरदार में सच्चाई। नंबर 3,
عزم میں سچائی، نمبر 4 عہد و پیمان میں سچائی، نمبر 5 ظاہر و باطن کی یکسانیت، نمبر 6 تمام مواقع پر سچ بولنا۔ سورہ قمر کی تفسیر اس ضمن میں اس کی تفصیل موجود ہے، اور دستغیب شیرازی صاحب کی کتاب حقائقی از قرآن میں بھی اس کی وضاحت موجود ہے۔ صادقین سے معصوم مراد ہیں۔ اس آیت مجیدہ میں اللہ تعالیٰ نے صادقین کی پیروی کرنے کا حکم دیا، اور صادقین کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے، کیونکہ غیر معصوم کی پیروی عقلاً ممنوع ہے۔ فخر الدین رازی نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کیا، اور انہوں نے لکھا، خلاصہ تقریر یہ ہے، اللہ نے مومنین کو حکم دیا کہ وہ صادقین کے ساتھ ہو جائیں، اور قیامت تک مومن بھی رہیں گے اور آیت بھی باقی رہے گی، اسی لیے ہر زمانے میں صادقین کا وجود ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 2 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلا گروہ اہل ایمان کا وہ گروہ ہے جن سے غلطی اور گناہ ممکن ہے، اسی لیے اللہ نے ان کو حکم دیا کہ وہ خدا کی نافرمانی سے بچیں، اور انہیں ان کے ساتھ دوسرا حکم یہ دیا کہ وہ سچوں کے ساتھ ہو جائیں۔ اس آیت مجیدہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جن سے غلطی ممکن ہے، اور دوسری قسم صادقین کی ہے، یعنی ایک گروہ غیر معصوم ہے اور دوسرا گروہ معصوم ہے، اور اللہ نے اس آیت میں غیر معصوم گروہ کو معصوم کی پیروی کا حکم دیا تاکہ معصوم اسے غلطی سے بچا سکے۔ اگر دونوں گروہ ہی غیر معصوم ہوں تو ایک غیر معصوم کو دوسرا غیر معصوم کیسے یہ حکم دے سکتا ہے، اور اس کی پیروی کرنا بے سود ہو جائے گا۔ لیکن اس اظہار حقیقت کے بعد فخر الدین رازی نے اپنے آبائی عقائد کا دفاع کرتے ہوئے لکھا، یہ سچ ہے کہ اللہ نے معصوم کی پیروی کا حکم دیا، لیکن چونکہ ہم معصوم کو نہیں پہچانتے، اسی لیے اس سے ساری امت مراد ہے۔ دستغیب شیرازی صاحب فرماتے ہیں، فخر الدین رازی کی روح کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سچ ہے کہ آپ نے معصوم کو نہیں پہچانا، لیکن ہم شیعہ اثنا شری معصومین کو پہچانتے ہیں، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی متواتر احادیث کے ذریعے سے ہمیں معصومین کا تعارف کرا دیا ہے، اور وہ 12 ہیں جن میں پہلے حضرت علی ابن ابی طالب اور آخری امام مہدی علیہ السلام، جو الحمدللہ زندہ ہیں، اور اللہ نے اپنی بعض مصالحت کی وجہ سے انہیں پردہ غیبت میں چھپایا ہوا ہے۔ جب حکم خدا ہوگا تو وہ ظاہر ہوں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ پیغمبر اکرم نے معصومین کی پہچان کرائی۔ تفسیر نور الثقلین اور تفسیر برہان میں حضرت سے بہت سی احادیث نقل کی گئی ہیں، جن میں سے آپ کے لیے کچھ پیش خدمت ہیں کہ صادقین سے مراد معصوم ہیں۔ تفسیر صافی میں باحوالہ کمال منقول ہے کہ امیر المومنین نے حضرت عثمان کی خلافت کے زمانے میں مہاجرین اور انصار کے ایک مجمع کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تمہیں خدا کی قسم بتاؤ یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی؟ تو مسلمانوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یہ آیت عمومی ہے یا اس سے خاص افراد مراد ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ رسول خدا نے فرمایا، صادقین کی پیروی کے لیے تمام مومن مامور ہیں، اور صادقین سے مراد میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے، اور قیامت تک ہونے والے میرے اوصیاء ہیں۔ مہاجرین اور انصار نے تصدیق کی کہ بے شک رسول خدا نے ایسے ہی فرمایا۔ کشتی نجات پہ سوار ہوں۔ تمام سنی اور شیعہ علماء نے حضرت کی اس حدیث کو اپنی کتب حدیث میں نقل کیا کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہیں، جس نے ان سے تمسک کیا اس نے نجات پائی،
اور جو اس سے پیچھے رہا وہ ڈوب گیا۔ اور اس حقیقت میں کوئی شک نہیں کہ تمسک اہل بیت سے مراد روحانی اتصال ہے جو آل محمد کی دوستی اور پیروی کی برکت سے حاصل ہوتا ہے۔ محبت اہل بیت کا فائدہ ہمیں ہی پہنچے گا۔ قرآن مجید اور احادیث نبوی میں محبت آل محمد کی تاکید کی گئی ہے اور ان کی ولایت کو تسلیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس حکم میں یہ مصلحت پوشیدہ ہے کہ اہل ایمان جب آل محمد سے محبت کریں گے تو انہیں نور یقین نصیب ہوگا، اور محبت آل محمد کا فائدہ خود ہمیں ہی ملتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں سورہ سبا کی آیت نمبر 48 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ کہہ دیں کہ میں نے جو تم سے اجر طلب کیا وہ بھی تمہارے اپنے ہی لیے ہے۔ اس کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں ارشاد باری تعالیٰ، جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ رہے گا جن میں خدا نے نعمتیں نازل کی ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہی بہترین رفیق ہیں۔ اس آیت مجیدہ سے بخوبی یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ اہل محمد کی ولایت کے فرمان کی تعمیل و اطاعت سے اور بزرگان دین سے ہمارا روحانی اتصال قائم ہوگا، اور اس اتصال کے فیضان سے ہمیں نور یقین نصیب ہوگا۔ دنیا اور آخرت میں آل محمد سے وابستگی۔ آل محمد نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا ہے کہ وہ خدا سے سوال کریں کہ دنیا اور آخرت میں آل محمد کی وابستگی نصیب رہے۔ چنانچہ زیارت عاشوراء میں جب یہ ہم جملے پڑھتے ہیں کہ میں اس خدا سے درخواست کرتا ہوں جس نے مجھے آپ کی اور آپ کے دوستوں کی پہچان کی، عزت اور عظمت بخشی، اور جس نے مجھے آپ کے دشمنوں سے بیزاری کی توفیق عنایت فرمائی کہ وہ مجھے دنیا اور آخرت میں آپ کے ساتھ وابستہ رکھے۔ آل محمد کی پیروی کے مضمون کو زیارات اور دعاؤں کے انداز میں بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ معیت کا مفہوم۔ کتاب شفائے الصدور میں اس جملے کی شرح میں مذکور ہے، معیت یعنی ساتھ ہونے کے 3 مفہوم ہیں۔ معیت کی پہلی قسم معیت قویمیہ ہے، اور اس سے کسی شے کا بائیں طور پر احاطہ مراد ہے، اس سے جدا ہونا محال ہے، یعنی اگر معیت ختم ہو جائے تو دوسری چیز بھی نیست و نابود ہو جائے، اور یہ معیت خدا کے لیے مخصوص ہے کہ وہ اپنی مخلوقات پر احاطہ کی معیت رکھتا ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے، تم جہاں بھی رہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ نظامی مرحوم نے اس آیت کا ترجمہ ان الفاظ میں فارسی کے چند اشعار کے ذریعے کیا، اور اس کی تشریح یہ ہے، پوری کائنات تیرے علم کے سائے میں رہ رہی ہے، اور جس طرح سے تو قائم بالذات ہے اسی طرح سے ہم تیری وجہ سے قائم ہیں۔ نمبر 2، معیت کی دوسری قسم معیت مصاحبت ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ 2 علیحدہ علیحدہ چیزیں ایک دوسرے میں ضم ہو جائیں، یعنی ایک انسان کو دوسرے انسان سے جمع کیا جائے یا ایک خط کو دوسرے خط سے ملا دیا جائے۔ معیت کی تیسری قسم روحانی معیت کی ہے، اور اس سے اخلاق و اطوار، رفتار و گفتار کی مشابہت مراد ہے، اور عام طور پر ایسی مشابہت ہی قلیل اور نادر ہوتی ہے۔ زیارت عاشوراء میں زیارت پڑھنے والا شخص خداوند عالم سے اہل بیت طاہرین کی معیت روحانیہ کا سوال کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ پروردگار اسے دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی معیت روحانیہ نصیب کرے، اور یہ معیت اس وقت ہی حاصل ہو سکتی ہے جب نفس انسانی مراتب کمال میں ترقی کرے اور برائیوں کو اپنے سے دور کرے، اور علم و عمل کی وجہ سے بختی کے زنگ کو آئینہ دل سے صاف کرے۔ جب کوئی انسان اپنے نفس کا مکمل تزکیہ کر لیتا ہے تو وہ ذوات طاہرہ کے سائے میں آ جاتا ہے،
اور ان کے انوار کی تجلیات کے قابل بن جاتا ہے۔ جب انسان اس درجے پر فائز ہو جائے تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کو مائیت روحانی نصیب ہوئی ہے، اور مائیت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان آل محمد کی ولایت کے عقیدے کو تسلیم کرے۔ اسی لیے زیارت عاشورہ پڑھنے والا شخص پہلے اپنی استعداد کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خدا نے مجھ پر احسان کیا اور مجھے آپ کی معرفت عطا کی، اور آپ کے دوستوں کی پہچان مرحمت فرمائی، اور مجھے آپ کے دشمنوں سے بیزار رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اسی لیے میں اس لائق بن چکا ہوں کہ مجھے دنیا اور آخرت میں آپ کی مائیت نصیب ہو۔ جی ہاں، شفائے الصدور میں محقق نے مائیت روحانیہ کے چند لوازم اور آثار کا تذکرہ کیا، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ حقیقت روحانیہ کی ماں حقیقت اور اس کے دوسرے آثار کے ادراک سے عام اذہان قاصر ہیں، کیونکہ جن لوگوں کو مائیت روحانی کا مقام ہی نصیب نہ ہوا ہو وہ اس حقیقت کو سمجھنے سے معذور ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس مقام کا حصول کسب سے ناممکن ہے۔ یہ مقام عطیہ پروردگار ہے، اور بندے کی ذمہ داری یہی ہے کہ تزکیہ نفس سے اپنے آپ کو اس عطیے کے قابل بنائے، اور اس کے لیے تخلیہ اور تحلیہ اور ذکر و فکر کی شدید ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ شدت طلب اور دوام التجا کی بھی ضرورت ہے، اور اس کی مزید تشریح آگے کے صفحات پر بیان ہوں گی۔ مومن کامل کی دوستی ضروری ہے۔ آیات و روایات میں مودت آل محمد کا حکم دیا گیا ہے، اور نور یقین کے حصول کے لیے مومن کامل اور شیعہ خالص کی دوستی کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ عیون الاخبار الرضا کے باب ما کتب المامون من محض الایمان اور خصائل اور بحار الانوار جلد ہفتم صفحہ 68 پر امام رضا علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں، آل محمد کے ان دوست داروں سے بھی محبت کرنا واجب ہے جو اپنے نبی کے راستے پر گامزن رہے، اور جن میں آن حضرت کے بعد کسی طرح کا تغیر و تبدل پیدا نہیں ہوا، مثلاً سلمان فارسی، ابی ذر غفاری، مقداد ابن اسود، عمار ابن یاسر، حذیفہ ابن یمان، ابو الحسن بن تحیان، سہل بن حنیف، عبادہ بن صامت، ابو ایوب انصاری، خزیمہ بن ثابت ذی الشہادتین اور ابو سعید خدری اور ان جیسے افراد سے محبت رکھنا واجب ہے۔ خدا ان سے راضی رہے، اور ان کے پیروکار اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں اور ان کی ہدایت سے ہدایت پانے والوں اور ان کے راستے پر چلنے والوں سے محبت رکھنا واجب ہے۔ ان سب پر اللہ کی رضا اور رحمت ہو۔ خالص مومنین کے ساتھ محبت کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ ان سے نور یقین حاصل ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن کامل آل محمد سے شدت اتصال رکھتا ہے، اور جب کوئی شخص کسی مومن کامل سے اتصال قائم کرتا ہے تو آل محمد سے بھی اس کا اتصال قائم ہو جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی اپنے غلام سے گفتگو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک غلام تھا۔ جب آپ سوار ہو کر مسجد جاتے تو وہ غلام آپ کے ہمراہ ہوتا، اور جب آپ خچر سے اترتے تو وہ اس کی باگ تھام کر باہر کھڑا رہتا تھا، اور آپ جا کر مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن وہ غلام آپ کی سواری کی باگ تھامے دروازہ مسجد پر کھڑا تھا کہ خراسان سے چند افراد آئے، اور ان میں سے ایک شخص نے اس غلام سے کہا، اگر تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس خواہش کا اظہار کرے کہ وہ تیری جگہ مجھے اپنے غلامی میں لے لیں تو میں اپنی تمام دولت تجھے دے دوں گا، اور تیری جگہ میں اپنے مولا کی غلامی کر لوں گا۔ غلام نے جب اس پیشکش کو سنا تو کہا،
میں اپنے مولا سے عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ غلام امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، مولا، میں آپ پر قربان جاؤں، آپ کو معلوم ہے کہ میں ایک طویل عرصے سے آپ کی غلامی کر رہا ہوں اور اب اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک نعمت کا ذریعہ پیدا کیا ہے، تو کیا آپ مجھے اس سے مستفید ہونے کی اجازت دیں گے؟ امام علیہ السلام نے کہا، میں تو اپنی طرف سے بھی تجھ پر انعام و اکرام کرتا رہتا ہوں، اگر کوئی دوسرا ایسا کرے تو میں اسے کیوں کر منع کروں گا؟ اس کے بعد اس غلام نے اس خراسانی کی خواہش بیان کی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو ہماری غلامی سے تنگ آ گیا ہے اور تو جانا چاہتا ہے اور تیری جگہ خراسانی شخص ہماری غلامی پر آمادہ ہے تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، میں اسے قبول کرتا ہوں اور تجھے روانہ کرتا ہوں۔ غلام یہ اجازت حاصل کر کے واپس جانے لگا۔ حضرت نے اسے آواز دے کر واپس بلایا اور اس سے فرمایا، تو نے ایک طویل عرصے تک ہماری خدمت کی ہے، اسی لیے میں تیری خیر خواہی کے لیے تجھے ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اور تم میری بات سن لو اور پھر جو تمہارے جی میں آئے کرتے رہو۔ وہ نصیحت یہ ہے، جب قیامت کا دن ہوگا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نور سے وابستہ ہوں گے اور امیر المومنین رسول خدا سے وابستہ ہوں گے، اور باقی ائمہ امیر المومنین سے وابستہ ہوں گے، اور ہمارے شیعہ ہم سے وابستہ ہوں گے، اور جہاں ہم جائیں گے ہمارے شیعہ بھی ہمارے ساتھ وہیں جائیں گے۔ جب غلام نے حضرت کا یہ فرمان سنا تو کہنے لگا، میں آپ کی خدمت سے جدا ہو کر کہیں نہیں جاؤں گا، میں آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہوں۔ پھر وہ غلام اس خراسانی شخص کے پاس آیا۔ مرد خراسانی نے اس کا چہرہ دیکھ کر کہا، تو جب گیا تھا تو تیرے چہرے کی رنگت اور تھی، اور اب جب کہ تو واپس آیا ہے تو تیرے چہرے کی رنگت اور ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ غلام نے اس کے سامنے امام کا فرمان بیان کیا اور اسے امام کی خدمت میں لے گیا۔ امام علیہ السلام نے مرد خراسانی کی غلامی اور محبت کو قبول کیا اور اپنے غلام کو 1000 اشرفی دینے کا حکم صادر فرمایا۔ منتہی الاعمال جلد نمبر 2 حالات اصحاب حضرت صادق میں یہ حدیث موجود ہے۔ کفار سے بیزاری کا مقصد ان کی تاریکی سے دور ہونا ہے۔ آیات و روایات میں اہل شک و نفاق اور اہل جہل و عناد کی دوستی سے منع کیا گیا ہے اور ان سے بیزار رہنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس حکم میں بھی یہی مصلحت کار فرما ہے کہ مومن ان کی تاریکی اور باطنی کدورت سے محفوظ رہے، اور دوستی اپنا ایک اثر رکھتی ہے، اسی لیے کفار و منافقین کی دوستی سے بچنا چاہیے، اور انسان کو اہل یقین سے دوستی رکھنا چاہیے، کیونکہ اہل یقین کی دوستی کی وجہ سے انسان کو مقام یقین آسانی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ دوست دوست کا آئینہ ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا ہے کہ ہر انسان اپنے دوست سے متاثر ہوتا ہے۔ اگر اتفاق سے آپ کہیں دور دراز سفر پر جا رہے ہوں اور آپ کا ہم سفر ساتھی راستے کے خطرات کی وجہ سے پریشان ہو اور ساری راہ آپ کو یہ کہہ کر ڈراتا رہے کہ یہ راستہ غیر محفوظ ہے اور کسی بھی وقت ہمیں ڈاکوؤں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو اس کے خوف کی وجہ سے آپ میں بھی خوف پیدا ہوگا، اور اس کے برعکس اگر آپ کی دوستی کسی ایسے شخص سے ہو جسے آخرت کی طویل سفر کی فکر ہو اور وہ اس طویل سفر کا زاد راہ جمع کرنے میں مصروف ہو، تو یقیناً آپ کے دل میں بھی سفر آخرت کا خوف پیدا ہوگا اور آپ بھی آخرت کے سفر کے لیے زاد راہ جمع کرنے لگیں گے۔ ہر انسان اپنے دوست سے ضرور متاثر ہوتا ہے، کیونکہ بزرگوں کا مشہور مقولہ ہے، نیک شخص کی صحبت تجھے نیک بنائے گی اور برے شخص کی صحبت تجھے برا بنائے گی۔ اگر آپ کسی صاحب توکل اور صفات کمالیہ کے حامل شخص سے دوستی رکھیں گے تو آپ میں بھی دوست کی صفات پیدا ہوں گی۔ اسی طرح سے اگر آپ نے خدا نخواستہ کسی اہل غفلت کو دوست بنا لیا تو آپ بھی غافل بن جائیں گے، اور کسی بخیل اور حریص سے
آپ نے دوستی کا رشتہ قائم کر لیا تو اس کے مضموم صفات آپ میں پیدا ہو جائیں گی۔ اسی دوستی اور رفاقت کے اثر کو شیخ سعدی نے یوں بیان کیا، فارسی کے چند اشعار اور ان کا ترجمہ۔ ایک دن حمام میں ایک دوست نے مجھے خوشبودار مٹی دی۔ میں نے مٹی سے کہا، تو مشک ہے یا عنبر ہے؟ میں تو تیری دل آویز خوشبو سے مست ہو چکا ہوں۔ اس نے کہا، میں ناچیز مٹی تھی لیکن کچھ عرصے تک پھول کی صحبت میں رہی۔ میرے ساتھی کے کمال نے مجھ پر اثر پیدا کر دیا، ورنہ میں تو اب بھی وہی مٹی ہوں جو پہلے تھی۔ مشک اور لونگ سے آپ کو جو بھی خوشبو محسوس ہو سکتی ہے، وہی خوشبو اس سنبل رانا محبوب کے جسم سے بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ اہل ذکر کی صحبت اختیار کریں۔ ان تمام باتوں اور ان تمام اشاروں اور اسبات سے ہم نے چند آیات اور روایت کی طرف آپ کی جانب اشارہ بھی کروایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، سورہ کہف کی آیت نمبر 28 میں پروردگار فرماتا ہے اپنے حبیب سے، اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ صبر پر آمادہ کرو جو صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اسی کی مرضی کے طلبگار ہیں، اور خبردار تمہاری نگاہیں ان کی طرف سے پھر نہ جائیں۔ امیر المومنین کی ایک حدیث، اچھا دوست نیک نصیبی کی دلیل ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست رکھو، اچھے ہو جاؤ گے۔ الفقیہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، پیارے فرزند، اہل علم کی مصابحت اختیار کر اور ان کے ساتھ بیٹھ اور ان کے گھر جا کر ان کی زیارت کر، امید ہے کہ تو ان کی طرح سے ہو جائے گا، پھر تو بھی عالم بن جائے گا۔ حضرت لقمان آگے فرماتے ہیں، اہل علم کے ساتھ بیٹھ تو سعادت مند بن جائے گا۔ امیر المومنین کی ایک حدیث غرر الحکم میں موجود ہے، آپ فرماتے ہیں، اہل علم کا ہم نشین بن تیرے علم میں اضافہ ہوگا، اہل حلم کا ہم نشین بن تیرے حلم میں اضافہ ہوگا، اور مفلس و غربا کا ہم نشین بن تیرے شکر میں اضافہ ہوگا۔ صاحبان عقل و دین کی ہم نشینی، امیر المومنین فرماتے ہیں، نیک لوگوں کی صحبت سے اچھائی حاصل ہوتی ہے، جس طرح سے ہوا کا گزر خوشبو سے ہو تو وہ اپنے ساتھ اس کی مہک لے کر آتی ہے۔ آپ نے آگے فرمایا، تجھے صاحبان عقل و دین سے قریب رہنا چاہیے۔ آگے آپ فرماتے ہیں، صاحبان فضیلت سے تعلق رکھنا دلوں کی زندگی ہے۔ آپ مزید آگے پر فرماتے ہیں، نیک لوگوں کی صحبت سے بڑھ کر اور کوئی چیز بھلائی کی دعوت دینے والی اور شر سے نجات دینے والی نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، پرہیزگاروں کی دوستی اور بھائی چارے کو تلاش کرو، اگرچہ وہ زمین کی تاریکیوں میں بھی کیوں نہ ہوں، اگرچہ ان کی تلاش میں تجھے اپنی زندگی بھی فنا کرنی پڑے۔ امام سجاد علیہ السلام صحبت علماء سے دوری کو کتنا خطرناک تصور کرتے تھے، اس کے لیے دعائے ابو حمزہ صومالی کے یہ الفاظ ملاحظہ کیجیے۔ آپ فرماتے ہیں، شاید تو نے مجھے علماء کی مجلس میں نہ پایا تو تو نے مجھے میرے اپنے نفس کے حوالے کر دیا۔ ان تمام روایات سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ اہل یقین کی ہم نشینی ہی تمام سعادت اور توفیقات کی بنیاد ہے۔ لباس خضر میں ملبوس رہزنوں سے بچیں۔ اس سلسلے کی بہت سی روایت مروی ہیں، اور جس چیز کا یہاں بیان کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اہل یقین کی علامات کیا ہیں، تاکہ آپ ان علامات سے انہیں پہچان سکیں اور ان کی ہم نشینی سے فیض حاصل کر سکیں، کیونکہ علم و یقین کے دعوے دار زیادہ ہیں
اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے افراد کی بھی کمی نہیں ہے جو جہالت و تکبر کی تاریکیوں میں غرق ہیں مگر اس کے باوجود ہدایت اور رہنمائی کے دعوے دار ہیں۔ اسی لیے اہل یقین کی علامات بتانا ضروری ہے تاکہ کوئی سادہ شخص رہزنوں کے دام میں نہ پھنسے۔ اہل یقین کی علامات، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی ہر عالم کے پاس مت بیٹھو، تم ایسے عالم کے پاس بیٹھو جو تمہیں 5 چیزوں سے دور کرے اور 5 چیزوں سے قریب کرے۔ اختصاصات المفید میں یہ حدیث موجود ہے۔ نمبر 1، جو تمہیں شک سے دور کر کے یقین کی منظر پر لے جائے۔ نمبر 2، جو تمہیں تکبر سے دور کر کے تواضع میں داخل کرے۔ نمبر 3، جو تمہیں ریاکاری سے نکال کر اخلاص کی منزل پر پہنچائے۔ نمبر 4، جو تمہیں عداوت سے نکال کر خیر خواہی تک لے جائے۔ نمبر 5، جو تمہیں دنیا کی دوستی سے متنفر کر کے زہد تک پہنچائے۔